बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़ीर, आपको स्पोर्ट्स में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका अगेंस्ट 2-0 की जो बढ़तरी है वो हासिल है, और अगर बात करें तो आज तीसरा मैच खेला जाएगा और पाकिस्तान के पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि पहली दफ़ा साउथ अफ्रीका को वाइट वॉश करे। अगर हम बात करें तो मुझे याद पड़ता है कि एक टेन्योर था पाकिस्तान का। पाकिस्तान दुनिया क्रिकेट पे राज करता था, बट साउथ अफ्रीका से हम विक्ट्री हासिल नहीं करते थे। और प्रॉब्ली वो 97 से 2000 का एक फेज़ था जिसमें पाकिस्तान शायद कोई मैच भी साउथ अफ्रीका से नहीं जीता था। बड़ी अच्छे साइन है कि पाकिस्तानी टीम एक मोमेंटम गेन कर रही है और अच्छा परफॉर्म कर रही है, और ख़ास तौर पे ओडीआई की बात करें तो एक टेम्पलेट उनको सेट मिल चुका है जिसमें वो कंटिन्यूसली अच्छा परफॉर्म कर रही है, और अभी हम देखें तो कंसेक्टिव तीसरी ओडीआई सीरीज़ अपने नाम की है। और चैम्पियन ट्रॉफी के जर्नी के लिहाज से ये अच्छा है कि आपकी एक टीम बिल्ड हो, आप उस चीज़ को आगे लेके चलें। चैम्पियन ट्रॉफी के हवाले से अगर बात करें जी, तो ओबियसली फ्यूजन मॉडल के ऊपर डिस्कशन हो रही है। मोहसिन नकवी साहब ने भी कल कुछ बातें की, उस पर भी आज डिटेल में बात करेंगे, और इस पे आज फिर बात करेंगे क्या जो स्केड्यूल की बात की जा रही है, एक मुमकिना स्केड्यूल तो सामने आ चुका है जिसमें 19 फरवरी से स्टार्ट होगा और प्रॉबली जो है 9 मार्च को फाइनल खेला जाएगा। और पहला मैच जो है वो कहा यही जा रहा है कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड का होगा जी, कराची में, और 3 टोटल वेन्यूज़ होंगे, लाहौर, कराची और दुबई वेन्यूज़ होंगे जी चैम्पियन ट्रॉफी के लिए। और अगर रावलपिंडी की बात की जाए तो उसको एक्सक्लूड किया जा रहा है। पहले ये भी डिस्कशन में आ रहा था कि शायद उसकी जगह मुल्तान को कंसिडर किया जाएगा। क्या ये पाकिस्तान की जीत है फ्यूजन मॉडल, और क्या 3 साल जो बात की जा रही है पाकिस्तान भी किसी न्यूट्रल वेन्यू पे भारत के अगेंस्ट खेलेगा, जिसमें T20 वुमेन वर्ल्ड कप है, फिर मेन T20 वर्ल्ड कप है, दो के एशिया कप उसके आईसीसी के एम्बट के अंदर नहीं आता, बट एशिया कप भी नेक्स्ट ईयर खेला जाएगा। तो इन पे सब पे डिटेल में आज बात करेंगे जी। और प्लस ग्वादर में पहली दफ़ा अगर हम देखा जाए तो 11 जनवरी को ड्राफ्ट होगा PSL का। प्लेयर्स के हवाले से बात करेंगे और इसके इमेज के हवाले से बात करेंगे कि ग्वादर को इस दफ़ा कंसीडर किया जा रहा है। बात ये भी की जा रही थी कि फ़ॉरेन कंट्री में होना चाहिए, शायद सऊदी अरेबिया का भी नाम लिया जा रहा था क्योंकि IPL का ड्राफ्ट भी उधर हुआ। तो इस तरह की डिफरेंट चीज़ें थी, बट ओबियसली मेरा मानना यही कि आपकी अगर अपनी कमोडिटी है तो पाकिस्तान ही आपकी पहली चॉइस होना चाहिए। इन तमाम अफेयर में आज डिटेल में बात करेंगे जी। हमारे साथ जो गेस्ट है बड़े स्पेशल हैं जी, ज़बरदस्त किस्म के एनालिस्ट है, क्रिकेट में बड़ी गहरी नज़र भी रखते हैं और अपना शो भी होस्ट करते हैं, वन एंड ओनली हाफिज़ मोहम्मद इमरान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब। अस्सलाम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आपका जी, आप आए हमारे पास। हाफिज़ साहब, चैम्पियन ट्रॉफी से स्टार्ट करते हैं जी। बड़ी एक लंबी डिबेट रही और आलमोस्ट कोई 15-20 दिन में तो इसी क्योस में हम फंसे रहे। वो यही था कि भारत जो न्यूट्रल वेन्यू की बात है उसको वर्बल रखना चाहता था। अच्छा, फिर वो लीग, जहाँ मेरे सोर्सेज हैं, लीग मैच खेलने में प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि जॉइंट होस्ट हैं श्रीलंका और भारत का प्रॉब्लम जो है वो था कि सेमीफाइनल और फाइनल अगर पाकिस्तान पहुंचता है तो वो हम अपने कंट्री में खेलेंगे। और अभी भी मैं कल उनका मीडिया देख रहा था, वो यही रिपोर्ट कर रहा है कि जी पाकिस्तान जो मर्जी करता रहे, हमने ये जो जब मौका आएगा ये सब कुछ होगा, चाहे ये डॉक्यूमेंटेड ही सही चाहे रिटर्न ही सही, पाकिस्तान जो मर्जी कहता रहे, हम ये भारत उस टाइम पे ये डिनाइल करेगा। आपका क्या टेक है इस पे? जैसा बात यह है, सबसे पहले 2026 तो बात की बात है कि वो जब आएगा, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, वो तो उस वक्त की बात है ना। 2026 जब आता है, 2025 में क्या होना चाहिए था? क्या ये होना चाहिए था जो हुआ है? तो बुनियादी तौर पर ये नहीं होना चाहिए था, उसूली तौर पर नहीं होना चाहिए था कि आप हाइब्रिड मॉडल पर अपने मैचेस खेलें। बज़ाहिर तो पाकिस्तान को नुकसान है ना इसका कि अगर 7 टीमें पाकिस्तान नहीं आ रही, सिर्फ 6 आ रही हैं, और 7वीं टीम के लिए पाकिस्तान को अपना मैच दुबई में जाकर खेलना पड़ रहा है। 3 मैचेस इंडिया के हाइब्रिड मॉडल पर दुबई में होते हैं या किसी भी और जगह पर होते हैं, दुबई का नाम ज़्यादा उसमें लिया जाता है। अगर वो सेमीफाइनल में जाते हैं तो वो भी वहाँ पर खेलेंगे, और अगर वो फाइनल में चले जाते हैं तो 5 मैचेस तो पाकिस्तान के चले गए चैंपियंस ट्रॉफी के, बाकी रह गए 10 मैचेस, 15 मैचेस है ना जी टोटल। तो 10 मैचेस पाकिस्तान होस्ट करेगा। तो क्या ये होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था। तो पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से अगर आप देखते हैं कि एक सोच ये है कि ठीक है जी, हम हाइब्रिड मॉडल पर चले गए, इससे कम या इससे ज़्यादा हो नहीं सकता था। लेकिन क्या हमने वो तमाम रास्ते खोलने की कोशिश की, वो ज़राए इस्तेमाल करने की कोशिश की, वो जो हिकमत अमली इख्तियार करने की ज़रूरत थी पाकिस्तान ने वो की? आज देखें, जब हम इस हाइब्रिड मॉडल का या फ्यूजन या पार्टनरशिप कोई भी नाम ले लें जिसको ICC ने जिसका ऐलान किया है, पाकिस्तान का ये मानना था कि अगर भारत पाकिस्तान नहीं आ रहा तो पाकिस्तान भारत नहीं जाएगा, वो भी बात तस्लीम हो गई। पाकिस्तान का ये मानना था कि चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के ऊपर अगर वो कहीं और लेकर जाना चाहते हैं, पाकिस्तान कहीं और लेकर जाना चाहता है, तो पाकिस्तान की बात मानी गई। जब 2026 की आप बात करते हैं, फिर फाइनल की बात आ गई। फिर जैसे आपने 2026 का जिक्र किया,
کہ اگر پاکستان وہاں پر نہیں جاتا, انڈیا نہیں آتا, تو پاکستان جائے گا یا نہیں جائے گا اس کے اوپر کنفیوژن تھی. آئی سی سی نے کلیئر کر دیا کہ پاکستان انڈیا کے تمام میچز کھیلے جائیں گے کسی اور جگہ پر. اس سے آگے بڑھتے ہیں تو ٹرائی نیشن سیریز کا بھی آئی سی سی نے کہہ دیا, وہ بھی نیوٹرل وینیو ہے. ٹھیک ہے. اور ایک پاکستان کو ویمن T20 کی میزبانی کی طرف بھی چلیں گے. تو یہ تمام چیزیں تو وہ ہیں کہ جو پاکستان کہہ رہا تھا. تو کیا پاکستان کو یہ موقف نہیں رکھنا چاہیے تھا کہ پاکستان کی چیمپئنز ٹرافی ساری کی ساری پاکستان میں ہونی چاہیے؟ بنیادی طور پر جب تک آپ کو یہ فرق سمجھ نہیں آئے گا کہ چیمپئنز ٹرافی ساری کی ساری 14 میچز ایک طرف سمیت فائنل, پاکستان انڈیا کا میچ ایک طرف ہے, اس ایک میچ کی اہمیت ہر لحاظ سے, اکانومی کے لحاظ سے, اس کے جب یہ لوگ بات کرتے ہیں منی میٹرز, تو اس لحاظ سے بھی وہ میچ سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے, بالکل الگ اور منفرد ہے. آپ نے اس ایک میچ کو سامنے رکھ کے اس کے گرد اپنی حکمت عملی تیار کرنی تھی. کیا آپ وہ میچ کھیلنا چاہتے ہیں پاکستان میں یا نہیں کھیلنا چاہتے؟ کیا آپ وہ میچ 2026 میں کھیلنا چاہتے ہیں یا نہیں کھیلنا چاہتے ہیں؟ ایسے ہی تو اس ایک میچ کے گرد گھومنا تھا. تھوڑا سا میں اگر پیچھے لے کے جاؤں تو جب بگ تھری کا کانسیپٹ آیا اور بگ تھری کو ووٹنگ کے لیے بھارت نے پاکستان کو لالی پاپ دیا, ہمیشہ کسی نہ کسی طرح وہ گیم کھیلتا ہے. آپ کو انہوں نے یہ کہا جی کہ ہم 4 آپ کے ساتھ بائی لیٹر سیریز کھیلیں گے, 2 آپ انڈیا کے کھیلیں گے, اور پلس آپ کو ملٹیپل انہوں نے ریونیو کے لحاظ سے بھی بات کی شیئر کے. آپ نے ان کو ووٹ دے دیا, وہ ڈینائل کر گئے, آپ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں گئے, آپ کوئی فائن ہو گیا, ہم کیس ہار گئے. اسی طرح جب ہم نے ایشیا کپ کھیلنا تھا تو بھارت کے جو ڈینائل کر دیا, جے شاہ صاحب تھے اس ٹائم پریزیڈنٹ, وہ بھی ہمیں نقصان ہوا, اور ہماری ٹیم کا ڈبیکل جو ہے وہ پرابلی شاید ایشیا کپ سے ہی سٹارٹ ہوا کہ جب پلیئر نے بہت بڑا ٹریول کیا. پھر اسی طرح ان کا ورلڈ کپ سے پہلے ان کے جے شکلا صاحب سیکرٹری اور پریزیڈنٹ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی آپ ورلڈ کپ کھیلنے آئیں, اور ہم آپ کو ایشور کرتے ہیں کہ ہم نیکسٹ ایئر جب ورلڈ کپ آپ چیمپئن ٹرافی آپ کے کنٹری میں ہوگی ہم آئیں گے. تو بھارت کا جو سٹانس ہے, ڈینائل موڈ جو ہے, یہ ہمیشہ آن رہتا ہے. وہ وقتی طور پہ اپنا بینیفٹ لیتے ہیں اور بعد میں وہ ڈینائل کر جاتے ہیں. تو میرے خیال میں ریٹن تو میٹر اتنا کرتا ہی نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ڈاکومنٹڈ رہی ہیں, ساری یہ ریٹن رہی ہیں, اور ایم او یو ہے جو آپ کا 10 سال کا جو آئی سی سی کا اسکیجول ہے وہ بھی تو ریٹن ہی تھا. تو آپ ٹائم کے اوپر وہ ڈینائل کر کے, تو یہ پاکستان کل کو یہ ریٹن جتنا مرضی کہتے رہے کیسے انفورس کرے گا؟ کہ 2 چیزیں ہیں اس میں. جیسے تحریری طور پر اگر تو کسی کی آنکھ کھلی اور دماغ کھلا ہوا ہے اور اس کا دماغ اور آنکھ دونوں کام کرتے ہیں, تو یہ جو آئی سی سی کا پریس ریلیز ہے نا, یہ بھی ایک لیگل ڈاکومنٹ ہی ہے. آئی سی سی اس دنیا میں کھیلوں کی, کرکٹ کی وہ تنظیم ہے جو دنیا بھر میں کھیلوں کے انتظامات کرتی ہے. اس کا یہ لکھنا کہ نیوٹرل وینیو پر کھیلے جائیں گے, یہ ایک لیگل ڈاکومنٹ ہی ہے. آئی سی سی نے یہ نہیں لکھا کہ ناک آؤٹ نہیں کھیلے جائیں گے, ٹھیک ہے, یا اگر ان کے دل میں آج بھی کچھ اور ہے. حافظ صاحب, آئی سی سی نہیں کہا تھا کہ پاکستان میں چیمپئن ٹرافی ہوگی, تو بھی تو آئی سی سی کا ایونٹ تھا. لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ناک آؤٹ, چونکہ دونوں کے مابین تھا نا. انڈیا سے آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ میرا نقطہ یہ ہے, پاکستان نے کیا کیا ہے؟ کیا پاکستان کرکٹ بورڈ نے, انہوں نے جب ٹیلی گراف سٹوری کر سکتا ہے کہ ساؤتھ افریقہ جا سکتی ہے, پاکستان کے چیئرمین وہاں پر ان کے میڈیا کے ساتھ کیوں انٹریکٹ نہیں کر سکتے, لوگوں کو کیوں نہیں بتا سکتے؟ کیوں انگلینڈ, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, ساؤتھ افریقہ, ان کے اوپر دباؤ پاکستان نے نہیں بنایا؟ پاکستان کو چاہیے تھا نا انگیج کرتا. وہ کہتے ہیں چیئرمین کرکٹ بورڈ بات کرتے ہیں, ان سے کہ پوچھے نا ذرا ای سی بی کے چیئرمین سے, چیف ایگزیکٹو سے پوچھے کیا کہتے ہیں وہ چیمپئنز ٹرافی پر. کرکٹ آسٹریلیا کے چیف ایگزیکٹو سے آپ کے خیال میں یہ پرویکٹیو نہیں ہوئے, یہ پہلے ان کو سوچنا چاہیے تھا, ڈیلے کیا انہوں نے؟ یہ ان کے رد عمل کے اوپر تھے. اور میرا یہ خیال ہے کہ اس میں پاکستان کرکٹ بورڈ کی وہ بیوروکریسی جو کہ ایک وقت میں وہ تمام لوگ کچھ اس میں ہوں گے, کچھ نہیں ہوں گے, جو پی ایس ایل کے مخالف تھے, ان کی وجہ سے, یا خود چیئرمین نے فیصلہ کرنے میں تاخیر کر دی. دیکھیں, یہ بہت سارے ایسے ذرائع تھے جو استعمال کیے جا سکتے تھے. پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کو صرف پاکستان میڈیا سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی. پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کو انگلش میڈیا سے, جو ملک ہیں کرکٹ جنہوں نے چیمپئنز ٹرافی کھیلنے جو آپ کے کنٹری میں آ چکے ہیں, ٹھیک ہے, ان سب کے میڈیا سے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کو انٹریکٹ کرنا چاہیے تھا اور بات کرنا چاہیے تھی, اور ان کو ان کے میڈیا کے ذریعے ان کے کرکٹ بورڈ کے اوپر دباؤ ڈالنا چاہیے. جناب آپ اپنے بورڈ سے پوچھیں وہ کیا کہتا ہے. سب کے سب کھیلتے ہیں نا آئی سی سی کے ایونٹ سے, اکیلا پاکستان تو نہیں کھیلتا. سارے پیسے کماتے ہیں نا, اکیلا پاکستان تو نہیں کماتا. اور یہ تو انصاف کے علم بردار ہیں, یہ تو مساوات اور برابری کے نعرے لگاتے ہیں. تو ان کو نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ پاکستان کے ساتھ نہیں ہو رہا, یہ کرکٹ کے ساتھ انہوں نے کھلواڑ کیا ہے. کل کلا کے اگر آسٹریلیا کا کروا رہا ہے کوئی بھی آئی سی سی کا ایونٹ,
تو بنگلہ دیش یا انڈیا کھڑا ہو گیا کہتی میں تو جی جاتا نہیں آسٹریلیا, میرے اس کے ساتھ سفارتی تعلقات ٹھیک نہیں ہے. تو فرض کر لینا کینیڈا کروا لیتا ہے جی, کینیڈا کو کوئی کرکٹ کا ایونٹ دے دیتا ہے. سہارا کپ ہوا نا پہلے وہاں پہ 90s میں ہوا تھا نا, تو اگر جو آئی سی سی ہے وہ کہتا ہے جی چلیں کینیڈا کو ایک ایونٹ دے دیں, تو کیا انڈیا کہے گا جی میں نے کینیڈا میں نہیں جانا کھیلنے کے لیے؟ سمجھ آ رہی ہے لوگوں کو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو وہ کہیں گے ہم کینیڈا نہیں جائیں گے کھیلنے کے لیے. تو یہ پھر کیا کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ ادھر ڈپلومیسی کی جو بات کی جاتی ہے اس پوائنٹ آف ویو سے تھوڑا پرویکٹیو ہونا چاہیے تھا. ہم ویٹ کرتے رہے, بلی آئے گی پھر آنکھیں نہیں, جو آپ کی ڈپلومیسی ہے یا آپ سفارتی سطح پر ہے وہ آتا ہے اگلے فیز میں. پہلے تو آپ میڈیا انٹریکٹ کرتے ہیں, انگلینڈ, آسٹریلیا, ساؤتھ افریقہ, بنگلہ دیش. آج حالات وہ نہیں ہے جو 2023 میں تھے. آج بنگلہ دیش کی حکومت بدلی ہوئی ہے. بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ اپنی حکومت کے بغیر نہیں جائے گا, اس کو پاکستان کرکٹ بورڈ کا ساتھ دینا ہے. پاکستان کے تعلقات بنگلہ دیش کے ساتھ ٹھیک ہو رہے ہیں, وہ تو آپ کے فضائی رابطے بحال ہو رہے ہیں, تجارت کی بات ہو رہی ہے, وہ بات ہو رہی ہے, یہ بات ہو رہی ہے. تو کیا وہ کرکٹ بورڈ پاکستان کے خلاف جاتا؟ نہیں جاتا. اور کل کو سب نے ہوسٹ کرنا ہے, کوئی سب نے آنا ہے جی, سب نے آنا ہے. پاکستان نے سب کے پاس جانا ہے. اور یہ دیکھیں نا, آپ نے اگر لیٹ سپوز اسی سٹانس کے اوپر جب آپ نے پریشر بلڈ کیا, آپ نے بات کی, برابری کی بات کی, تو انہوں نے آپ کو 15 دن ڈرایا, 15-20 دن انہوں نے بھی کوشش کی کہ پورا ایونٹ بھارت سے لے جاتے جی. میں یہ کہہ رہا ہوں لیکن نہیں کر پائے نا, کیونکہ کہ پاکستان کے بغیر بھی کرکٹ نہیں ہو سکتی. دیکھیں مائنس پاکستان کرکٹ نہیں ہو سکتی, مائنس انڈیا بھی کرکٹ نہیں ہو سکتی. اس ایک میچ کی بات ہے. آپ کو اس ایک میچ کی اہمیت کا اندازہ تھا, کیا آپ اس کو کیش کرنے میں کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے؟ آپ بظاہر لگتا نہیں ہوئے. آپ کو آپ کی کامیابی یہ تھی کہ چیمپئنز ٹرافی پوری کی پوری پاکستان میں ہوتی. آپ مصیبت ڈال دیتے سب کو. کیا کوئی ملک, کیا آسٹریلیا نے کوئی ٹریول ایڈوائزری کی ہے پاکستان کے لیے؟ انگلینڈ نے کی ہے, ساؤتھ افریقہ نے کی ہے, نیوزی لینڈ نے کی ہے. سب کے سفارتی عملہ یہاں پر موجود ہے نا, سب کھیل رہے ہیں نا یہاں پر. تو مسئلہ تو نہیں ہے کسی کو نا. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا مسئلہ ہوتا تو ان کے سفارتی عملہ یہاں پر موجود ہے نا. آپ کیسے خراب کر سکتے ہیں نا تعلقات؟ آپ اگر کرکٹ اس موقع پر کھیلنے سے خراب, نیوزی لینڈ نے کیا تھا نا, واپس آیا, ٹھیک ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے میڈیا کو انٹریکٹ کرنا تھا, یہ مراحل میں ہے. میرا یہ خیال ہے کہ جب آپ اس صورتحال میں دیکھتے ہیں تو یہ پاکستان کی کامیابی یہ تھی کہ ساری چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہوتی. میڈیا انٹریکٹ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نے کیا. پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نے مختلف ممالک ہیں جو اس چیمپئنز ٹرافی میں کھیلنے والے تھے, ان کو ان کو پبلکلی انگیج کرنا چاہیے تھا. ان کو عوامی سطح پر ان سے بات چیت کرنی چاہیے تھی. جو آپ بیک ڈور سے بھی چلتے ان سے بات چیت کرتے, آپ ان کو بلاتے کہ بتائیں آپ. انہوں نے تو یہاں پہ ملتان میں آ کر پاکستان میں کرکٹ سیریز کھیل رہے تھے انگلینڈ والے, انہوں نے یہاں پہ آ کے آپشن کی بات کر دی تھی کہ ہمارے تو متبادل آپشنز جو ہیں وہ زیر غور ہیں. تو یہ سوئے پڑے تھے سارے. اور دوسری یہ کہ ہم تو اس طرح اسکیئر کہنا چاہیے, ڈرے ہوئے ہیں کہ ہم تو پورا ایریا کارڈن آف کر کے میچ کراتے ہیں. اور بھارت کو تو ہم نے لیوریج دی کہ آپ کا ایک ہی وینیو لاہور میں کروا دیتے تاکہ آپ کو پرابلم بھی نہ آئے. تو یہ میرا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں بورڈ پرویکٹیو ہوتا, چیزوں کو لے کے چلتا تو چیزیں اور اچھی ہو سکتی تھی. خیر آگے میرا خیال ہے کہ ایک اچھا موقع تھا رانا چوئی صاحب کہ پاکستان کرکٹ بورڈ ساری کی ساری چیمپئنز ٹرافی اپنے ملک میں کرواتا. آنے بظاہر یہ کوئی اتنی مقبول بات نہیں ہے, لوگوں کو لگے گا کہ شاید یہ پتہ نہیں کہاں کی دور کی ہانک رہے ہیں یا کیا بات کر رہے ہیں, لیکن پاکستان میں لوگ اس لیے بہت خوش ہیں. ہاں اب انڈیا کے ساتھ معاملہ, او انڈیا نے کہا تھا ہم نے نہیں آنا, وہ ہم نے بھی کہہ دیا ہم نے. یہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی یہ ہے کہ آپ سے میچ گئے ہیں, 3 میچ آپ کے چلے گئے ہیں. سیمی فائنل اگر وہ کھیلتا تو 5 میچ آپ سے چلے گئے ہیں. تو کسی سے جا کے پوچھیں جمع تفریق کروا کے کہ 15 میچز میں سے 5 آپ کے چلے جائیں تو اصل میں میرا خیال ہے کہ جو ان کے مائنڈ میں ڈر تھا کہ انہوں نے 15-16 ارب اپنے اسٹیڈیم کی اپگریڈیشن اور اس کی تمام انہینسمنٹ میں لگا دیا. تو چودھری صاحب ہونا ہی نہیں, یہ بھی نہ نکل جائے, یہ ہونا ہی نہیں تھا. یہ ہو سکتا اگر مائنس پاکستان ہو سکتا یا کوئی بھی چیز لے کے جا سکتے تو وہ چلے جاتے. آپ کا کیا خیال ہے, لوگوں کا کیا خیال ہے کہ وہ اس میں پاکستان کے ساتھ کوئی رعایت کرتے؟ وہ نہیں کرتے, وہ نہیں جا سکتے تھے. یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے. یہ 2-4 ارب ڈالر جو نظر آتے ہیں نا, یہ اس کا بھی مسئلہ نہیں ہے. یہ بہت بڑی کھیل ہے, اور اس کھیل کا اندازہ لگا اگر آپ کو ہو جائے, آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. ہونا کچھ نہیں تھا, ہونا یہی تھا. آپ کہتے جی ٹھیک ہے پھر ڈیلے کر لینا, انگیج تو کرتے نا لوگوں کو. دیکھیں کیا پاکستان انڈیا کے بہت سارے ملکوں کے ساتھ دنیا میں تعلقات سفارتی سطح پر اچھے نہیں ہوں گے, تو باقی سارے ان کے تعلقات ان کے ساتھ ختم ہیں, چل رہی ہیں نا. چائنا کے ساتھ بھی ہے نا, چل رہی ہیں نا. آپ کو کھڑے ہونا چاہیے تھا ایک موقف کے ساتھ, اور آپ کو اس کے لیے ایک حکمت عملی ترتیب دینی چاہیے تھی. انہوں نے تو ورلڈ کپ کے فوری بعد 2024 کے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ ہم نہیں آئیں گے. ٹیلی گراف نے سٹوری کر دی, آپ جو ہے نا وہ آپ نے کچھ نہیں کیا. آپ کو انٹریکٹ کرنا چاہیے تھا, پاکستان کو لیڈ کرنا چاہیے تھا, پاکستان کو اس معاملے میں
فالو نہیں کرنا چاہیے تھا. پاکستان نے بدقسمتی کے ساتھ ویٹ کیا سارے مسئلے کو ہونے کا. ہاں سو میرا اب چونکہ ہو رہی ہے 10 میچز 13 میچز پاکستان میں ہے نا جی, اگر وہ ناک آؤٹ تک جاتے ہیں تو اس کی صورتحال بعد میں بنے گی, لیکن ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ 13 میچز بھی ہوسٹ کرتے ہیں 12 میچز بھی ہوسٹ کرتے ہیں 12 میچز 3 انہوں نے وہاں پر کھیلنے ہیں, تو یہ راستہ نہیں تھا کہ انہوں نے آپ کو ٹرائی نیشن بھی کہہ دیا, 2026 والی بات بھی مان. یہ میرا خیال ہے آپ کو لگتا ہے یہ کہیں نہ کہیں وہ ایک ایڈیشنل لالی پاپ تھا یا انسینٹیو تھا جو دے کے پاکستان کو خوش کیا گیا جی وومن ورلڈ کپ کی لے لیں, ٹرائی نیشن بھی لے لیں. دیکھیں جوہر صاحب بات یہ ہے کہ پاکستان کے لیے 2025 کا فروری اور مارچ جو ہے نا آپ نے بارگین کرنا تھا اس کے اوپر. پاکستان کو جو فتح کرنا تھا وہ 2025 کا فروری اور مارچ کرنا تھا, 26 کا نہیں کرنا تھا. 25 کے فروری اور مارچ میں اب تاریخ اب اس وقت حالات یہ ہیں کہ پاکستان انڈیا کو ہوسٹ نہیں کر رہا. ایسا ہی ہے, اور 25 اور 26 میں جو باتیں بھارت نے کہیں ابھی تک وہ اسی طرح ہوگی, تو جو ہمارا سٹانس تھا تو وہ سم ہاؤ تو نہیں ہوگا, تو بات کی بات ہے نا, وہ تو دیکھیں گے. ہم نے انگیج نہیں کیا, ہمیں کرنا چاہیے تھا. پاکستان میں لوگوں کو برا لگے گا, اچھا نہیں لگے گا, لیکن یہ حقیقت ہے. نہیں میرا خیال ہے ریالٹی جو ہے, کیا آپ نے بورڈ کی سطح پر 3 چیزیں دیکھ لینا, میڈیا, اس کے بعد آ جائیں بورڈ, اس کے بعد آپ آ جائیں گورنمنٹ. جی کیا یہ تینوں کام ہوئے ہیں؟ اعلانیہ طور پر تو نہیں ہوئے. کیا آپ نے بنگلہ دیش میں کسی میڈیا سے بات کی؟ نہیں کی. کیا آپ نے انڈیا سے بات کی انڈین میڈیا سے؟ نہیں کی. کیا آپ نے انگلینڈ, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, ان تمام ممالک کے جنہوں نے چیمپئنز ٹرافی کھیلنے کے لیے آنا ہے وہاں پر کو آپ نے بات کی, لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں نا. آپ فرض کر لیں نیوزی لینڈ سے ہیں, چیئرمین کرکٹ بورڈ آپ کے ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہیں نیوزی لینڈ میں, وہ سوال کرتے ہیں آپ اپنے بورڈ سے پوچھیں نا ذرا وہ ان کا کیا خیال ہے, پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی نہیں ہونی چاہیے. کل کو ہم آپ کو ڈینائل کریں گے تو آپ کے لیے کیسا؟ ان کا میڈیا اپنے بورڈ کے اوپر دباؤ ڈالتا ہے نا. بالکل دیکھیں بیان جاتا کہ بھائی بوتے ای سی بی سے پوچھیں نا, کرکٹ آسٹریلیا سے پوچھیں, کرکٹ نیوزی لینڈ سے, وہ خود اپنے لوگوں سے سوال کریں. ہم یہاں سے بیٹھے ان کو جواب دے رہے ہیں, وہ یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, یہ اسی میں وقت گزرا ہے. آج تک جب ہم یہ بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, دسمبر کا آخری ہفتہ شروع ہونے کو ہے, دسمبر کا آخری ہفتہ شروع ہونے کا, اس ساری تاخیر کا نقصان کس کو ہوا ہے؟ پاکستان کو. صرف پاکستان کو ہوا, صرف پاکستان کو. اور میرا خیال ہے ہماری آپ نیشن موبلائز ہی نہیں کر سکے. 2009 کے بعد جو 8-9 سال ہم ڈپرائیو رہی, یہ نیشن ڈپرائیو رہی بیسیکلی کھیلوں سے, اپنے ہیروز کو نہیں دیکھ سکی. اور بچے, میں مانتا ہوں ہمیشہ کہ سب سے زیادہ فین اپنے جو لڑکے جو کرکٹ کھیل رہے ہیں وہ جب اپنے ہیروز کو دیکھتے ہیں اس سے وہ اپنا بڑا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں, اپنے آپ کو اس سے ایسوسیٹ کرتے ہیں اور وہ پھر کرکٹ فلرش کرتی ہے. ابھی ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جی, بریک سے واپس آ کے پاکستانی ٹیم کی جو پرفارمنس ہے او ڈی آئی میں خاص طور سے بات کریں گے اور کیا تبدیلی ہونی چاہیے, اس پہ بھی ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ان اسپورٹس. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کرکٹ کے حوالے سے. حافظ صاحب, بریک سے پہلے ہم نے چیمپئن ٹرافی کے حوالے سے بات کی, اب پاکستان کرکٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں, بٹ اس سے پہلے میں تھوڑا سا ذکر پی ایس ایل کے حوالے سے ضرور کرنا چاہوں گا. 10واں ایڈیشن ہے, پاکستان کی سب سے بڑا برانڈ, سب سے بڑی کموڈٹی. اس دفعہ ایک اچھا انیشیٹو ہی کہنا چاہیے کہ گوادر میں کیا جا رہا ہے ایونٹ کو, ڈرافٹ کے حوالے سے, اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا یہ بتائیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو وقت کی ڈیمانڈ ہے اب ٹیمیں انہینس ہونی چاہیے, پرابلی 10 کے بعد ایڈیشن کے بعد یہ بات کی جا رہی ہے کہ انہینس کر سکتے ہیں, تو یہ کتنی وائٹل ہے پاکستان کرکٹ کے لیے؟ تو اچھی چیز ہے نا, آپ کو اپنے تمام صوبوں کے جو رنگ ہے وہ نظر آنے چاہیے, یہ تو ایک اچھی چیز ہے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اگر آپ بلوچستان جاتے ہیں, کوئٹہ جاتے ہیں, گوادر جاتے ہیں تو ایک اچھا منظر لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا, اور یہ ایک اچھی چیز ہے. لیکن جہاں تک تعلق اس چیز کا کہ ٹیموں کی تعداد بڑھانی ہے, یہ اس پہ آپ کو غور و فکر کی ضرورت ہے. یہ چیمپئنز کپ میں 5 ٹیمیں آپ کی بن نہیں رہی ہیں, تو کیا تماشا ہوگا اگر آپ پی ایس ایل کی ٹیمیں بڑھا دیں گے. ابھی فوری طور پر پاکستان سپر لیگ کی ٹیموں میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس لوکل پلیز اتنے نہیں ہیں کہ آپ اس کو کھپا سکیں. ابھی بھی جو اس سال پی ایس ایل ہوئی تھی اس کا بھی معیار وہ نہیں تھا جو ہونا چاہیے تھا. پاکستان سپر لیگ کا جو سب سے خاص چیز تھی جس کی وجہ سے اس نے لوگوں کے دلوں میں گھر کیا اور مقبول ہوئی ہے دنیا بھر میں, اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ پاکستان کے جو لوکل پلیئرس تھے, ہمارے مقامی کھلاڑی تھے, نوجوان کھلاڑی تھے, جو کہیں بھی نظر نہیں آ رہے ہوتے تھے, وہ پی ایس ایل کے ذریعے آتے تھے اور پھر چھا جاتے تھے, لوگوں کو کھینچتے تھے اسٹیڈیم کی طرف, ٹیلی ویژن کی طرف. اب وہ چیزیں نہیں ہیں, اور وہ آپ کے پاس اگر 6 ٹیمیں ہیں نا, تو 6 ٹیموں میں آپ کے پاس آپ کا تو کمبینیشن ہی بنتا. آپ کے تو کیپر ہی 6 کے 6 لوکل نہیں ہیں. 6 ٹیموں میں آپ کے پاس تو 6 کیپر نہیں ہیں, آپ کے پاس آف اسپنر نہیں ہے, آپ کے پاس لیگ اسپنر نہیں ہے, آپ کے پاس فاسٹ بولنگ آل راؤنڈر نہیں ہے. تو آپ کو سب سے پہلے کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی کرکٹ کی جو کوالٹی ہے اس معیار کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ٹیموں کی تعداد بڑھانے سے اس وقت پہ بالخصوص پی ایس ایل کے معاملے میں وہ کوئی اتنا اچھا آئیڈیا نہیں ہوگا, کیونکہ اس کو آپ نے بیچنا ہے کوالٹی کے اوپر.
ٹھیک. نمبر آف ٹیمز کے اوپر اس نے نہیں بکنا, اس نے بکنا ہے معیار کے اوپر. اگر معیار ہوگا, اگر آپ اس میں برقرار رکھیں گے, اس کو آگے لے کر جائیں گے, تو آنے والے دنوں میں 1-2 سال میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ پروگریس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کوالٹی کے بیس کے اوپر کرنا ہے. تو معیاری کھلاڑی سامنے آئے, ٹیموں کی تعداد بعد میں بڑھ جائے گی, لیکن اگر آپ 10ویں اس سیزن کے بعد جو ہونا ہے اگلے برس میں 25 کے بعد, اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ 2 ٹیموں کی تعداد بڑھا لیں گے اور اس کی کوالٹی کے اوپر فرق نہیں پڑے گا, تو اس کو جو اس سال میں ہوا تھا سیزن, نواں سیزن, اس کو دیکھ لینا چاہیے کہ اس میں کیسی کرکٹ ہوئی. اور یہ چیمپئنز کپ یہیں سے پلیئرز آپ نے لینے ہیں نا, یہ اس کو آپ کو اس کا ایک عملی نمونہ سامنے ہے کہ یہ جس میں مطلب میں کسی کھلاڑی کا نام نہیں لینا چاہتا, کون کپتان ہے, کون کیسے کھیل رہا ہے, اس کا کیا T20 فیوچر ہے, وہ سب کے سامنے ہے. تو یا آپ نے یہاں سے ٹیم بنانی ہے 7ویں ٹیم, 8ویں ٹیم بنانی ہے, تو سوچنے کی, غور کرنے کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے کہ اگر ہم نے جب ڈپارٹمنٹ کو بین کیا تھا, بند کیا تھا, تو ایک تو شٹر ڈاؤن تب ہوا, اس کے بعد جب ہم نے یا بھی 5 ٹیموں تک کرٹیل کر دیتا. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کوانٹٹی کے ساتھ کوالٹی کو بھی آپ کو ضرور, آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں, لیکن ہمارے کافی بچے ایسے ہیں جن کو جب اپرچونٹی نہیں ملی, کسی نہ کسی لیول پہ جب ملتی ہے تو ان کے اندر ایک ارج پیدا ہوتی ہے کہ میں نے آگے بڑھنا ہے. اور اوبیسلی آپ ڈومیسٹک کھیلتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ کے پاس PSL آتا ہے, پھر آپ کے پاس ایک رہتے ہی ہے چام کہ شاید میں پاکستان میں بھی کچھ ایسی پرفارمنس کرتا ہوں. تو اپنے ینگسٹر کو لے کے چلنے کے لحاظ سے حکمت عملی ضروری ہے, اور یہ بھی ضروری ہے کہ آپ منٹور بن کے کھیلتے رہیں گے اور آپ کی ایج کچھ بھی, اور اپنے بچوں کو آپ اپرچونٹی نہیں دے رہے, تو یہ بڑی زیادتی ہے. اچھا افضل, ایک اور چیز بھی PSL کے حوالے سے لاسٹ میں یہ جاننا چاہوں گا, اس پہ بڑی بات کی جا رہی کہ کافی پلیئرز کو انہوں نے پلاٹینم کیٹیگری دے دی, تو اس میں ان کا کنسرن یہ ہے لوگوں کا کہ جب آپ اتنے زیادہ پلیئر کو دے دیں گے تو پھر فوراً پلیئر تو مانگتا ہی پلاٹینم کیٹیگری ہے یا ڈائمنڈ کیٹیگری ہے, تو یہ کس طرح پھر اس کو ایڈجسٹ کریں گے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو آئیں گے نہیں پھر جب آپ ان کو نیچے والی کیٹیگری دیں گے. دیکھیے چوہے صاحب, بات کیا ہے کہ یہ بڑی افسوسناک چیز ہے, یہ جو کیٹیگریز بناتے ہیں نا, یہ زیادہ تر اس میں آپ کو لگتا ہے کہ شاید ان تمام چیزوں کو ملوز خاطر نہیں رکھا جاتا, ماضی میں بھی آج میں بھی. کسی کھلاڑی کا میں نہیں نام لیتا ہوں, یہ PCB کا فیصلہ ہے کہ ان کو وہ خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں. جی تو یہ کیا تماشا ہے, فرنچائز مالکان نے بھی اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا ہے. بالکل ایسے ہی. یہ مطلب ہے کہ آپ کی کرکٹ جن لوگوں نے تباہ کی ہے, وہ لوگ پاکستان کی کرکٹ کے مستقبل کے فیصلے کر رہے ہیں. 2018 کے اس کا ذکر کیا آپ نے, جب ڈپارٹمنٹس بند ہوئے, جی, تو جو لوگ اس 2018-19 سے لے کر پاکستان کرکٹ بورڈ کے فیصلے کرتے رہے ہیں, آج بھی وہی کر رہے ہیں. تو جو تصدیق شدہ ناکام لوگ ہیں, اگر آپ انہی کے ذریعے اپنی کرکٹ کو آگے چلانے کی کوشش کریں گے, مطلب ایک CEO ہے PCB کا, وہ تباہ کر دیا اس نے ادارے کو. آپ نے اس کو کہا ٹھیک ہے تو تھوڑا سا کام رہ گیا تباہی کرنے والا, تو PSL کی بھی کر PSL میں وہ ایک بندہ بحثیت چیف آپریٹنگ آفیسر, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنا اہل نہیں ہے کہ ادارے کو چلا سکے, تو اس کو دفتر میں رہنے نہیں چاہیے. آپ نے اس کو PSL دے دیا ہے کہ جناب یہاں پہ کچھ رہ گیا تھا تباہی والا, اب یہاں پہ آئیں تو یہاں کر دیں. تو جب اس طرح کے فیصلے ہوں گے تو پھر آپ اس سے بہتری کی توقع نہیں کر سکتے. جن لوگوں نے تباہ کیا ہے, اگر وہی مستقبل کے فیصلے کریں گے پاکستان کرکٹ کے, تو آپ بہتری نہیں کر سکتے ہیں. مشکل ہے. چلیں, اس کے لیے تو ہم امید ہی کر سکتے ہیں کہ اچھے ڈیسیژن ہو. وہ چوہے صاحب امید کیسے ہو سکتی ہے, مطلب آگ لگا کے بندہ بیٹھ جائے کہ چلیں جی اب یہ فصل, ہم تو آواز اب میڈیا کے تھرو آواز ہی بار بار اٹھا سکتے اور کرتے رہتے, چاہے کسی لیول پہ بھی جا کے جاتی ہو. یہ ان کے ذریعے امید نہیں ہے. مطلب یہ نا کھیت فصل کھڑی پک گئی ہے اور ایک بندہ کہے جی ٹک کر کے تیلیے بھیلی ہیں, دیکھنا میں نے امید ہے کہ بچ جائے گی, ذرا نہیں لگے, وہ نہیں بچ سکتی. یہ جو کیا ہے کہ چیف آپریٹنگ آفیسر کو PSL میں لگایا ہے, اس کو کہتے ہیں بھائی جان تھینک یو ویری مچ, اللہ حافظ, جائیں بس. خبر تو پہلے یہی تھی کہ شاید بھیجا جا رہا ہے, پھر ختم ہو گئے بندے پاکستان میں, ختم ہو گئے 24 کروڑ لوگوں پھر اس کے بعد وہ پھر دوبارہ آ گئے اور ان کو مطلب وہ ضروری ہے نا, پاکستان کرکٹ کا مستقبل ضروری نہیں ہے, وہ ضروری ہے. اور جو آئے ہیں وہ دیکھیں کیا کرتے ہیں. ہاں بالکل, وہ اس پہ بھی ابھی وقت کے ساتھ ہم فیصلہ کرتے ہیں اور عوام دیکھے گی. اب صاحب تھوڑا پاکستان ٹیم کے بارے سے بات کریں. 1-1.5 سال ہماری کرکٹ کا بہت برا سال گزرا, اور شاید پاکستان نے راک باٹم کو ہٹ کیا, اور اپنے 7 ڈیکیڈ کی جو ہماری کرکٹ تھا اس سے اتنی بری کرکٹ ہم نے نہیں کھیلی. مطلب وہ کچھ ہوا جو شاید ہم نے ہسٹری میں نہیں دیکھا. بنگلہ دیش سے وائٹ واش ہو گئے, USA سے ہار گئے, افغانستان نے پہلی دفعہ ہرا دیا, آئرلینڈ نے ہمیں فرسٹ ٹائم ہرا دیا, بڑا کچھ, زمبابوے نے ہمیں ODI بھی ہرایا, T20 بھی ہرایا, سارا کچھ ہوا. بٹ کہیں نہ کہیں پھر بھی امید ایک دم 2-3 منتھ سے پیدا ہوئی, ایک ڈیزاسٹر کے باوجود بھی, کہ ہم نے چلیں انگلینڈ کو سیریز ہرا دی, آسٹریلیا کو 22 سال کے بعد ہرا دیا, ابھی ہم ساؤتھ افریقہ میں تیسری دفعہ T20 سیریز جیت چکے. ODI کے اندر تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ہمارے بیٹر اور بالر کا جو ایک ٹیمپلیٹ تھا, ایک فارمولا فرما ہوتا ہے نا جی, وہ فکس ہے, اسی کو یہ سوٹ کرتا ہے, بیٹر کو بھی سوٹ کر رہا ہے اسٹرائک ریٹ,
بالر کو بھی وہ لائن لینتھ جس پہ یہ پکے ہو گئے ہیں وہ سوٹ کر رہی ہے. T20 میں ہمارے پاس پاور ہٹنگ نہیں ہے, ٹیسٹ میں بھی ہمیں کہیں نہ کہیں پرابلم آئیں گی, آتی رہی ہیں. آپ کے خیال میں یہ کوئی ٹائم ہے کہ کچھ پلیئرز کو T20 سے ہمیں اللہ حافظ کہہ دینا چاہیے؟ اگر ہم ٹیلنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس حیدر نے اچھا پرفارم کیا, خواجہ نافع ہیں, فیضان لڑکا ہے, حسن نواز ہیں, ٹیلنٹ آپ کے پاس ہے. صرف آپ نے سائم کو اگر 22 فیلئر کے بعد بنا لیا آج, تو وہ بچوں کو بھی کیری کریں گے. تو وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے اندر ایک اسکل ہے. آج ہی غالباً اناؤنس کر دیا گیا کہ 50 پلیئروں کا ایک پول بنایا جا رہا ہے پاور ہٹنگ کے لحاظ سے, اور عبدالرزاق اس کے ہیڈ ہوں گے, وہ ان کو پاور ہٹنگ سکھائیں گے. تو آپ کا کیا اس پہ سٹانس ہے؟ عبدالرزاق نے 99 کے ورلڈ کپ سے مشہور ہوئے تھے جی, تو یہ کسی کو بتائیں کہ وہ 99 کے ورلڈ کپ میں پاور ہٹنگ کرتے تھے؟ سن رہے ہیں نا لوگ آپ کو اس وقت پاکستان بھر میں سن رہے ہوں گے, جی, ٹھیک ہے, تو کو پاور ہٹنگ کرتے تھے. لیکن انہوں نے پاور ہٹنگ سے بڑے میچ بھی جتائے. اب آگے دوسری بات, ہاں, آپ کو پہلے بیٹنگ آنی چاہیے, اس بیٹنگ کا ایک حصہ پاور ہٹنگ ہے. آپ کو بیٹنگ آنی چاہیے. جب آپ کو بیٹنگ نہیں آئے گی آپ کو کچھ بھی نہیں آئے گا. عبدالرزاق کی جو صلاحیت تھی, جب آپ ان کو یہ کہیں گے آپ نے کریز آکوپائی کرنا ہے تو وہ بھی کر لیتے تھے, ٹھیک ہے. جب آپ ان کو لوور آرڈر میں لے جائیں گے کہ اب آپ نے بڑے شاٹس کے ذریعے میچ جتوانے ہیں تو وہ بھی جتوا دیتے تھے. تو کمبینیشن تھا نا, مکسچر تھا. صرف یہ نہیں تھا کہ رزاق صاحب کو بال نظر نہیں آتا. رزاق صاحب کو کبھی لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب انہوں نے شاٹ کھیلا ہے منہ کہیں اور ہے, بیٹ کہیں اور ہے اور گیند کہیں اور ہے. تو سب سے پہلے بنیادی یہ ہیں فینسی چیزیں جس کا ذکر ہوا ہے. آپ نے 50 کہاں سے نکالنے ہیں؟ آپ نے یہ چیمپئنز کپ میں سے نکالے نا 50. آپ نے 5 ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں. کتنے لوگوں کو انہوں نے کانٹریکٹ دیے ہیں؟ میرا خیال ہے 150 یا 200 لوگوں کو. 150 آلموسٹ. کیا کمال لوگ ہیں یار. اب 150 میں سے 60 نکالنے ہیں انہوں نے. میرا خیال ہے اب 10 کی کوالٹی پلیئر نکال لیتے تو بہت تھا. چوائس صاحب یہ فارمولا ہی ٹھیک نہیں ہے. لوگوں کو بیٹنگ سکھائیں. جب لوگوں کو بیٹنگ آ جائے گی تو وہ لوگوں کو پاور ہٹنگ بھی آ جائے گی. اب آ جاتا ہے, اب اس لیے یہ بنیادی طور پر یہ ایک اختلاف اور غلط فیصلے کی طرف ہے کہ جب تک آپ نے ذکر کیا کہ 7 دہائیوں تک پاکستان نے وہ کرکٹ نہیں کھیلی جو پاکستان گزشتہ 1.5 برس میں کھیلا. فرق کیا ہوا کہ آپ نے جو کنڈیشنز ڈیمانڈ کر رہی تھیں اس کے مطابق فیصلے کیے ہیں. پلیئرز یہی پلیئر کھیل رہے تھے نا, یوٹیلائزیشن ان کی بہتر کی ہے. کون سا آپ نے ان کو کوئی لونگ کا پانی پلا دیا ہے اور وہ ٹھیک ہو گیا؟ یہی پلیئر پرفارم نہیں کر رہے تھے نا. اس کے فارمیٹ کو اس کو تھوڑا آرام دیا, اس کو ادھر رکھا, اس کو ادھر رکھا, اس کو ادھر رکھا, وہ پرفارم کرنا شروع کر گئے. مطلب یہ تو انگلینڈ سے پہلا ٹیسٹ میچ ہار گئے تھے. ہاں ایسے ہی یہی ہارے تھے نا. کیا کیا آپ نے وہی پلیئرز ہیں جن کو آپ نے سلیکٹ نہیں کیا, سلیکٹ کیا, پچ چینج کی, انہیں پر جیت گئے. تو یوٹیلائزیشن آف پلیئر تھی. جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے تباہ کیا, جو اب بھی بیٹھے تباہ کر رہے ہیں, یہ جنہوں نے ابھی یہ 60 پلیئروں والا لے کے کہ کب نکال لیں گے پلیئر, آپ کے پاس تو سیزن میں ٹائم ہی نہیں ہے. میں اس کو آپ کو بتاتا ہوں. سو یہ یوٹیلائزیشن آف پلیئر جو ہے یہ جب بہتر ہوئی ہے تو پرفارمنسز بہتر ہو گئی ہیں. ایسا ہی آپ کا ماحول ٹیم کا تھوڑا سا بہتر ہوا, آپ نے بتا دیا کہ جناب یہ کل کا میچ ہے, آپ کے پاس یہ دوست ٹور ہیں آپ کے پاس, اگر آپ پرفارم نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ ہمارے لیے کسی کام کے نہیں ہیں. نظر آ گیا یار کہ آپ نے تھوڑا نا چیزوں کو توڑا, جی فکس کیا, کرکٹنگ فیصلے بہتر کیا, آپ کو کامیابیاں ملنا شروع ہو گئی ہیں. سائم کا جہاں تک تعلق ہے اس کے 23 کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ ناکام ہوا ہے. ان 23 میچز کی ناکامی ان لوگوں کے اوپر ہے جو اس کو T20 کرکٹ کھلاتے رہے ہیں. اس کو آنا چاہیے تھا ٹیسٹ ون ڈے سے T20 کی طرف, وہ میچورٹی آتی نا اس میں. 8 ٹیسٹ میچ کھلاتے ہیں وہ 5 7 8 10 12. لیکن حافظ صاحب کہیں نہ کہیں سسٹم میں 4 سال بڑی زیادتی ہوئی کہ بچوں کو چانس نہیں ملا, اگر ملا تو 1-2 میچز کے بعد باہر کر دیا گیا. ملا چوائس صاحب اپنے وہی کہہ رہا ہوں نا, اپنے جو تھے ان کو باہر نکال دیا. سرٹن گروپ تھا وہی کھیلا, اس کے علاوہ تو کسی بچے کو آنے نہیں دیا گیا. مینٹور صاحب جو ہیں وہ کھیل رہے ہیں نا, تو ایسے فیصلے پہلے ہوئے ہیں. یہ انہی لوگوں نے کیے ہیں جو آج بھی پاکستان کے کرکٹ کا مستقبل جن کے ہاتھ میں, یہ تباہی کرنے والے لوگ ہیں. ان سے خیر کی توقع نہیں ہے, ان کا کام ہی کوئی نہیں ہے. چلے ہمارا بھی تو کام ہے نا اس کو ہائی لائٹ کرتے رہنا. ابھی بریک کی طرف بڑھتے ہیں جی. بریک سے واپس آ کے ٹیم کے کچھ مزید پلیئر کے حوالے سے ڈسکشن کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ونس اگین ویلکم بیک ان اسپورٹس آن. حافظ صاحب ہم نے بات کی چیمپئن ٹرافی کی, PSL کی بھی, تھوڑی ٹیم کے حوالے سے مزید ڈسکشن کرتے ہیں. کپتانی ایک بہت سب سے وائٹل رول ہے پاکستان کرکٹ کے اندر, اور ایون کسی بھی اسپورٹ کے اندر. کرکٹ میں ذرا اس کا زیادہ ہم اس کے ایمفسائز کرتے ہیں اس کے رول کو. محمد رضوان پہ بڑی بات کی, سب نے کہا کہ ایک اچھی کموڈٹی ہے, اچھا ایک ایسا نام ہے جو گیم اویئرنیس بھی رکھتا ہے, چیزوں کو سمجھتا ہے.
بٹ ہمیں کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ T20 میں ان کا اور بابر کا جو اسٹرائک ریٹ کا مسئلہ ہے وہ آ رہا ہے, رضوان کا خاص طور پہ, کیونکہ رضوان کے پاس ایک ہی شاٹ ہے, اسے پل کا نام دے, ہک کا نام دے, جو لیگ سائڈ پہ کھیلتے ہیں ٹیمیں اس پہ کام کر کے آتی ہیں. اور میں اس کو پرسنلی سمجھتا ہوں کہ ہم دونوں T20 میچ ہارے, اگر رضوان تھوڑا سا بہتر کھیلتے تو پاکستان دونوں میچ جیت سکتا تھا. تو آپ رضوان کا ایک تو ایز اے کپتان کیسے دیکھ رہے ہیں پاکستان کے فیوچر کے لحاظ سے, اور T20 میں ان کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے ابھی تو ان کو بنایا ہے نا کپتان, اور سلمان علی آغا کو بھی ساتھ میں اعلان کیا تھا اس کا بھی. وہ تو پتہ نہیں ایسے آئے ہیں کہ جیسے وہ لائٹ آتی ہے اور چلی جاتی ہے, یہ والا بھی ان کے ساتھ معاملہ ہوا ہے. لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ زیادہ بہتر طریقے سے آپریٹ کرتے ہیں رضوان کپتانی کرتے ہوئے. اور ان کو چونکہ بچا کچھ نہیں تھا, بابر کو کروا دی, شاہین کو کچھ میچز کے لیے کروا دی, ہٹا دیا بعد میں, اور اس کے ساتھ آپ نے سلمان علی آغا کو ساتھ میں لیا, تو کچھ تھا نہیں پاکستان کے پاس. تو ہم نے مجبوری وہ اس طرف چلے گئے کہ اب کوئی اور راستہ نہیں ہے تو پھر رضوان کے ساتھ چلے جائیں. تو اب چونکہ خاص بات ہے اس میں T20 کرکٹ کی کہ کیا اس میں وہ ابھی ان کو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. بظاہر جو نظر آتا ہے کہ اگر آپ اس کو کپتان نہیں بناتے ہیں تو پھر آپ کس کو بنائیں گے؟ اگر آپ اس کو ٹیم سے ڈراپ کر دیتے ہیں, بابر کو بھی ٹیم سے ڈراپ کر دیتے ہیں, تو اس ٹیم میں ابھی وہ اتنی اسٹیبلٹی نہیں ہے. تھوڑی بہت آپ کو ضرورت ہے, لیکن اس کے اوپر آپ کو مرحلہ وار کام کرنا پڑے گا کہ آپ جہاں تک تعلق اس چیز کا ہے کہ ان کے متبادل کے حساب سے آپ دیکھیں کہ آپ اوپن میں کس کو کھلا سکتے ہیں. آپ کے پاس سائم ایوب آ گئے ہیں, آپ اس کے ساتھ کس کو جوڑیں گے؟ اوپننگ پیئر آپ نے بنانا ہے. نمبر 3 پر آپ کس کو کھلائیں گے؟ 4 پر کس کی طرف جائیں گے؟ 5 پر کس آپشن تو آپ کے پاس بہت ہیں. بابر کو آپ کر سکتے ہیں, پھر آپ کے پاس جس طرح میں نے 3-4 لڑکوں کے نام لیے, ان بچوں کو اگر آپ کنٹینیو کرتے ہیں تو آپ کے T20 ورلڈ کپ میں ابھی سال سوا سال کا ٹائم ہے, آپ بلڈ کر سکتے ہیں. وقت لگتا ہے آپ کو. یہ اگر فوری طور پر نکال دیں اور ان کو لے آئیں, یہ جو جتنے بھی لڑکے اس وقت پلیئرز ہیں پاکستان میں, ان کی بھی اتنا نہیں ہے کہہ سکیں یہ بہت ہی کچھ شاندار ہیں, کمال ہے, آ جائیں گے, چھا جائیں گے, ایک میچ میں پرفارم کریں گے, 10 میں پرفارم نہیں کریں گے, وہ بات شروع ہو جائے گی. ان کو نکالیں تو ایک پروسیس میں ڈال دیں, لوگوں کو اس پروسیس کے ذریعے ان کو سیکھنے کا موقع دیں. یہ جو فینسی ہیں ہارڈ ہٹنگ والے, یہ بھی خبر چل رہی ہے ٹیلی ویژن پر کہ محسن نقوی صاحب کا اچھا اقدام ہے. پتہ نہیں وہ اچھا اقدام کیسے ہے, بیٹنگ آتی نہیں ہے لوگوں کو, اور پاور ہٹنگ پہ ہارڈ ہٹنگ بیٹسمین ڈھونڈنے کے لیے چل پڑے ہیں. بس 60 میں سے ڈھونڈے نا, آپ نے 5 چیمپئنز کپ کرا رہے ہیں, آپ نے مینٹورز کس لیے لگائے ہوئے ہیں؟ کیا اگر آپ ہر ٹیم سے ایک ایک یا دو ہی پکڑ لیں نکال لینا سر, یہ دیکھیں نا, یہ تو چیزوں کو پھیلانے والی بات ہے. مینٹورز کس لیے ہیں اور یہ کب کام کریں گے؟ آپ کا تو سیزن کا ٹائم ہی نہیں ہے. اس ٹائم میں جو اس وقت موسم چل رہا ہے, ہونی چاہیے 4 ڈے کرکٹ, وہ T20 کرا رہے ہیں. وہ آپ کی لمبی کرکٹ ہونی چاہیے, موسم اچھا ہے, آپ کے 70 اوور تو کر ہی لیں گے نا آپ دن میں, 70-75 تو کر ہی لیں گے نا. ان ایریاز میں جہاں پر مطلب ہے کہ سردی اتنی زیادہ نہ ہو, آپ کر سکتے ہیں نا. ملک میں 70-75 اوورز کا میچ آپ کرا سکتے ہیں نا. تو آپ کی تو ہونی چاہیے تھی 4 ڈے کرکٹ, آپ کرا رہے ہیں T20 کرکٹ, تو کون پوچھے گا؟ اس لیے یہ فینسی باتیں ہیں, اس سے نکلیں. جو بیس ہے, آپ جو ٹیسٹ میچز میں آپ جیتے ہیں وہ آپ بیسکس کے اوپر واپس آئے ہیں, جو بنیاد تھی اس پر واپس آئے. فنڈامنٹل کسی بھی سپورٹ کے چینج نہیں ہوتے. اچھا, سائم نے بڑا خوبصورت پرفارم کیا, اور خاص طور پہ اگر ہم بات کریں تو سلمان علی آغا, کیونکہ ہم بڑا اسٹرگل کرتے رہے کہ 5ویں 6ٹے پہ کوئی ایسا بیٹر آئے اور آ کے ٹیم کو جتائے. ہم ریسنٹلی جب بھی کوئی کرنچ مومنٹ آتا تھا پاکستان میچ لوز کر دیتا تھا, لیکن ہم کہیں نہ کہیں غلطی کرتے ہیں. وہ غلطی یہ ہے کہ کامران غلام کا سارا زندگی اس نے اپنا کیریئر میں نمبر 4 پہ وہ کھیلا, ہم اس کو 5 پہ لے گئے. وہ اب 4 کیونکہ رضوان کا نمبر ہے تو وہ کپتان تو نہیں نمبر دیتا. اب سلمان علی اگر نے اچھا پرفارم کیا تو اس کو 6 پہ لے گئے. یہ جو ہم کئی بچوں کو, جس طرح ہم نے پہلے بات کی, ہم چانس نہیں دیتے, بٹ ساتھ ساتھ ہم یہ جو آلٹریشن کرتے ہیں, اب وہ پرفارم کر گیا, ایک سیپریٹ ڈبیٹ ہے, بٹ انٹرنیشنل لیول پہ یا یہ جو لڑکا پرفارم جس نمبر پہ کرتا آتا ہے اس کو چھیڑخانی کرنے سے نقصان ہوتا ہے. آپ کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں, میکسیمم بالز اگر آپ کو ملتے ہیں 4 پہ ہوں یا 5 پہ ہوں, تو پھر تو آپ اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں, آپ اس کو پرفارم کر سکتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنا مڈل آرڈر میں 4-5-6 4-5-6 پہ, اصل بات یہ ہے کہ آپ کو اوپر سے کتنے رنز ملتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو نیچے اوورز کتنے ملتے ہیں, نمبر آف اوورز جو ہیں, نمبر آف بالز جو آپ کو کتنے ملتے ہیں. اگر تو اچھے بالز مل جاتے ہیں تو آپ کے پاس موقع ہوگا کہ آپ اس سے فائدہ اٹھا لیں. ٹھیک ہے, اب اس نے چونکہ ساؤتھ افریقہ میں پرفارم کر دیا ہے, اس نے اپنی صلاحیتوں کا تو اظہار کر دیا نا, 100 کر دیا ڈیبیو کے اوپر. 1 ڈے میچ میں اگینسٹ ساؤتھ افریقہ انہوں نے ایک بڑی شاندار اننگز کھیل دی, تو اس کا مطلب ہے کہ بنیادی صلاحیت تو اپنی جگہ پر نظر آتی ہے.
اور یہ وہی کامران غلام ہے جو گزشتہ 2-3 برسوں میں صرف سیری کرتے رہے ہیں, اور 37 سال ریکارڈ بریک کیا تھا, تب بھی نہیں کھلایا, تب بھی نہیں کھلایا. ٹھیک ہے, تو وہ کس نے کھلانا تھا؟ تو جو ہوا کیا ہے, جس کی ضرورت تھی, جو پرفارمر تھا اس کو موقع دیا اور اس نے پرفارم کر دیا, ٹیم جیت گئی ہے. اور پاکستان کے یہ جو کھلاڑی ہیں اس وقت, بابر ہیں, رضوان ہیں, شاہین ہیں, حارث ہیں, نسیم ہیں, جو نمایاں کھلاڑی ہیں, جو گزشتہ 4-5 برسوں سے 7-8 برسوں سے کھیل رہے ہیں, یہ اپنی پوٹینشیل پر ان کو واپس آنا ہے. اگر یہ اپنی پوٹینشیل پر واپس آئیں گے تو پاکستان ٹیم کی کارکردگی بہتر ہو جائے گی. جہاں تک تعلق یہ نمبر 4-5-6 کا ہے, سلمان علی آغا کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو ٹیسٹ میچز میں بھی وہ ٹیل کے ساتھ کھیلنے کا تجربہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اب رضوان ایز کیپٹن ہیں تو وہ کھیلیں گے 4 پر, تو آپ تھوڑا بہت بدل سکتے ہیں. چیز پھر وہیں پر آ جائے گی کہ بالز کتنے مل رہے ہیں. تو پاکستان کی بیٹنگ میں بالز مل جاتے ہیں, نمبر 5-6 والے کو بال مل جاتی ہے. ٹھیک ہے, اوڈی میں تو مل جائیں گے. ٹھیک ہے, 300 بال ہیں ان کے پاس, تو ان کو مل جاتے ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. اچھی چیز یہ ہوگی کہ اگر یہ تسلسل رہتا ہے تو پاکستان کی چیمپئنز ٹرافی تک آپ کو کچھ شکل سی بنتی ہوئی نظر آ جائے گی کہ ان کھلاڑیوں کے ذریعے ہم آگے جا سکتے ہیں. جیسے انہوں نے یہاں پر اچھے کھیل کا مظاہرہ کیا ہے, اور کچھ اچھا کھیلیں گے تو یقینی طور پر یہ ایک شکل بن جائے گی چیمپئنز ٹرافی کے اسکواڈ کی. اچھا, یہ چیمپئن ٹرافی کا ذکر کیا, اور میرا ماننا یہ ہے کہ پاکستان کی چیمپئن ٹرافی میں وکٹری کے لیے بابر کا پرفارم کرنا بہت ضروری ہے. جس طرح ایک بیک بون کی وصیت رکھتے ہیں, ٹیسٹ میں بڑا سٹرگل کر رہے ہیں, 2.25 سال ہو گئے ہیں, کوئی 50 نہیں ہے. T20 میں بھی شاید ہم بات کر رہے ہیں اسٹرائکر کے مطلب, بٹ ODI ان کو پھر بھی سوٹ کرتا ہے. آدھو کو ابھی بھی کچھ بات کی جاتی ہے کہ شاید وہ اس طرح تیز نہیں کھیلے, بٹ سم ہاؤ پاکستان کرکٹ کو وہ بھی سوٹ کرتا ہے. تو آپ بابر کی پرفارمنس سے کتنے مطمئن ہیں, اور آپ کے خیال میں کتنی امپورٹنس رکھتا ہو؟ دیکھیں, شاہین, بابر, رضوان, حارث, یہ جو ایک آپ کو گروپ نظر آتا ہے نا کھلاڑیوں کا, جو 2017 کہہ لیں, 18 کہہ لیں, 2016 کہہ لیں, کہ کبھی ایج گروپ میں تھے, انڈر 19 میں تھے, یا فرسٹ کلاس کھیل رہے تھے, یا کچھ عرصے کے وقفے کے ساتھ یہ پاکستان کی ٹیم کا حصہ بنے, 17 سے لے کر 24 تک. ان میں مختلف وقتوں میں, مطلب حارث بعد میں آ گئے, اس سے پہلے شاہین آ گئے, بابر, رضوان, یہ سارے کھیل رہے ہیں. ان سب لوگوں کا گروپ اگر پرفارم نہیں کرے گا تو پاکستان چیمپئنز ٹرافی میں اچھا نہیں کھیل سکتا. یہ ایک ٹیم ایفرٹ ہونا پڑے گی. اور اگر فخر آ جاتے ہیں پاکستان کی چیمپئنز ٹرافی کے اسکواڈ میں, تو ان جیسے نسیم ہے, ٹھیک ہے, ان تمام لوگوں کو پرفارم کرنا پڑے گا. ابھی بھی پاکستان جو جیتا ہے, آپ دیکھیں, کبھی نسیم پرفارم کر رہا ہے, کبھی حارث پرفارم کر رہا ہے, کبھی شاہین پرفارم کر رہا ہے, کبھی نسیم پرفارم کر رہا ہے, کبھی بابر کر رہا ہے. بابر نے صرف ایک میچ میں کیا ہے, کہیں رضوان رنز کر دیتے ہیں, کہیں سلمان رنز کر دیتے ہیں, سائم رنز کر دیتے ہیں. ان کے گرد بابر, رضوان اور شاہین کے گرد باقی لوگوں نے گھومنا ہے. لاسٹلی کوئکلی بتا دیجیے گا, شاہین اور یہ, کیونکہ 80% ہم نے پاکستان کی ہسٹری رہی ہے بالنگ میں میچ جتائے ہیں, تو یہ شاہین کا اور نسیم کی جو کم بیک آپ دیکھ رہے ہیں, کتنا آپ کو لگ رہا ہے؟ اور خاص طور پہ شاہین تو اب تو نیو بال کے علاوہ سیکنڈ بال سے زیادہ اچھی پرفارمنس دے رہے ہیں. لینتھ پہ آگے نا, انہوں نے چینج کیا ہے, سٹمپس کو اٹیک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ریورس سوئنگ بھی شروع کر دی. ٹھیک ہے, حارث کا آؤٹ سوئنگ ہونا شروع ہو گیا ہے, شاہین کا بال باہر نکل رہا ہے. تو کچھ نہ کچھ کام ہوا ہے, یہ پاکستان کے لیے خوش آئند ہے. ان دونوں, شاہین نے پرانے بال کے ساتھ بھی آؤٹ کیے, ٹھیک ہے, اس کا فرق کیا نظر آیا؟ سٹمپس کو اٹیک کیا, اچھی جگہ پر کیا, پچز بھی فیوریبل تھیں, وہاں سے مدد بھی مل رہی تھی فاسٹ بالرز کو, لیکن وکٹیں لینے سے اعتماد ضرور بڑھا ہے ان کی. جو انہوں نے جو چیز بدلی ہوئی نظر آئی ہے کہ سٹمپس کو اٹیک کر رہے ہیں, اور یہ پاکستان کے لیے خوش آئند ہے. 3 تبدیلیاں کی گئی ہیں آج, کیا لگتا ہے یہ ٹھیک ڈیسیژن ہے؟ 2-0 سے پاکستان چونکہ جیت چکا ہوا ہے نا, تو ایک یہ تھا کیونکہ حارث پورا ٹور کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں آسٹریلیا, اور شاید وکٹ بھی اس طرح نہیں لے پا رہے, تھوڑا بالنگ اچھی کر رہے ہیں انہوں نے. آسٹریلیا سے لے کر کچھ میچز میں ان کو پٹائی ہوئی ہے, لیکن اگر آپ مجموعی طور پر دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ وہ رائٹ ایریاز کو ہٹ کرتے ہوئے دکھائی دیے, اور خاص طور پہ جو انرجی ٹیم میں بلڈ کرتے ہیں وہ ایک معنی رکھتی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, انشاءاللہ فیوچر میں آپ کو زحمت دیں گے. جی, ابھی اسی نوٹ کے ساتھ کہ پاکستانی کرکٹ فلرش کرے جی, پوری نیشن کے لیے یہ بڑی ضروری ہے, کیونکہ پوری نیشن کو یہ یونائٹ کرتی ہے. اپنا بہت خیال رکھیں, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.